ख्वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 17 तारीख और 80 की 2 तारीख है और दिन है बरोज़ बुध। और सर्दियों की आमद आमद है। अल्लाह करे कि सर्दियाँ जल्द हों। हमारे कम अज़ कम पंजाब और ख़ुसूसन जेलम के लोग गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर दोस्तों से पूछा आपको गर्मी पसंद है या सर्दी, तो तकरीबन 99% जेलम के लोगों ने मुझे कहा है कि सर्दियाँ हमें बहुत पसंद हैं। तो सर्दियों की आमद आमद है और इंशाल्लाह ताला आपकी भी खुशियों की आमद आमद है कि अल्लाह करेगा कि हमारे मुल्क में भी इनकलाब आएगा इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला आप लोगों के हालात और आपके बच्चों के मुस्तकबिल बहुत अल्लाह ताला बेहतर बनाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को हमेशा हमेशा अच्छा मुस्तकबिल और अच्छा इंसान बनने के अल्लाह ताला उनको अच्छा इंसान बनाए। तो आज चूँकि मेरा मूड बहुत अच्छा था तो मैं आज किसी मौजू पे बात नहीं करना चाहता, तो वैसे जनरल को बातें करना चाहता हूँ। जनरल बातें कि मसलन कि हम कौन हैं, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा और फिर पाकिस्तान में भेजा कि इस मुल्क में भेजा, और क्यों भेजा? क्या हमें पैसे कमाने के लिए भेजा गया है, या हमें रोटी खाने के लिए भेजा गया है, या हमें तकब्बर के लिए भेजा गया है कि हम इंसानों से इज़्ज़त करवाएं पैसे की वजह से? कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं कि जहाँ पैसों के अलावा इंसान किसी की इज़्ज़त नहीं करता। और ये इंसानियत की तज़लील है कि इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त पैसे की वजह से करे। तो हमें इस ग़ुलामी से निकलना होगा, क्योंकि हमें हमारे अंदर ये चीज़ें, हमारे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हमारे कोर्स हैं, हमारा नसाब है, हमें अच्छा इंसान नहीं बनाया गया, हमें कामयाब इंसान बनाया जाए। हम मैट्रिक कर लें, एफ ए कर लें, बी ए कर लें, एम ए करके उसके बाद हम कहीं मुलाजम हो जाएं, और हमें अच्छा इंसान नहीं बनाया जाता। ठीक है, हम पास हो इम्तहान पास करने के बाद कहीं क्लर्क लग जाते हैं, हेड क्लर्क, या कोई छोटा मोटा अफसर लग जाते हैं, या कोई मजिस्ट्रेट लग जाता है, कोई एसी, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जर्नल, और कोई वज़ीर आज़म, और कोई सदर पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में उर्दू की वजह से इज़्ज़त होती है। ये इंसानियत की ट्रेजिडी और तज़लील है कि हमारे मुल्क में कि इंसान की इज़्ज़त का पैमाना जो है वो कुरान के हवाले से नहीं है, वो पैसे से जुड़ा हुआ है कि जिसके पास पैसा दौलत होगी और ओहदा होगा, हम लोग उसके मुताबिक, उसके ग्रेड के मुताबिक हम इज़्ज़त करें। तो हमें कम अज़ कम ये नहीं करना चाहिए। चूँ अल्लाह को जवाब दें, हम ज़िंदगी में एक बार पैदा किए जाते हैं, उसके बाद अल्लाह हमें इस दुनिया में नहीं भेजता। एक ज़िंदगी वो भी ग़ुलामी की वजह से। हमें करना क्या चाहिए? हम सारी ज़िंदगी झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं, रियाकारी करते हैं, और हमारी दोहरी ज़िंदगी, हम अंदर की ज़िंदगी और है, बाहर की ज़िंदगी और है। हमें एक होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दो रंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोह मोह या संग हो जा। हमें इंसान बनना चाहिए। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। हमें इंसान बनना चाहिए, हमें कम अज़ कम इंसानियत आनी चाहिए। मसलन मैं कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाता हूँ, किसी भी सरकारी दफ्तर में, और जो वो बंदा कुर्सी पे बैठा है ना, अफसर, जेली अफसर, नंबर 2 अफसर, जिसके माँ बाप की तरबियत अच्छी नहीं, उसकी इजाज़त के बगैर मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, ठीक है, उसकी इजाज़त के बगैर मैं कुर्सी में नहीं बैठ सकता। हैरत की बात है कि वो दफ्तर उसका नहीं है, वो आपके लोगों के टैक्स की वजह से है, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। सिस्टम ऐसा है। और वो जो आदमी गलत करप्ट आदमी बैठे, वो भी नहीं कहता कि आप बैठे ना। मसलन मैंने गया हूँ तो मैंने कहा मेरा काम है, ज़ाहिर है दफ्तर सरकारी, अगर जाना पड़ जाता है, अल्लाह ना करे कि मैं दोबारा जाऊँ, अगर मुझे जाना पड़ जाता है तो पहले मैं सलाम करता हूँ, तो उसका जवाब नहीं आता मुझे। वो अफसर बैठा हुआ, वो पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रहा। वो मोबाइल पे लगा है या अखबार रखा हुआ है, जवाब नहीं मुझे देता। मैं फिर कहता हूँ ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम, फिर मुझे देखता है ऐसे, फिर भी जवाब नहीं देता। काफ़ी देर के बाद मुझे पूछता है क्या काम है, मैं कहा मैं बैठ सकता हूँ। कहता है आप मुझे काम बताएं। हालांकि उसके बाप की कुर्सियाँ नहीं हैं,
وہ ریٹائر ہو جائے گا، اس کی کرسیاں نہیں، وہ کرسیاں لے کے نہیں جا سکتا. لیکن ہمارا سسٹم ان حکمرانوں، یہ گندے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے سسٹم ایسا ہے کہ وہ سسٹم نہیں تبدیل ہونے دے رہے. یار کتنی دکھ کی بات ہے گا، ایک زندگی وہ بھی غلامی میں. تو ہمیں چاہیے کہ جو بات میری لوگ سن رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لائیں. کوئی افسر ہے، کوئی گورنمنٹ افسر ہے، کوئی پرائیویٹ افسر ہے، کوئی دکاندار ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کوئی بہت بڑا جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، میلانر ہے، فیکٹری کا مالک ہے یا کوئی کارخانے کا مالک. یار آپ اپنے ملازموں سے اسی طرح سلوک کریں جس طرح آپ کے نبی اور میرے نبی اپنے غلام حضرت بلال حبشی سے سلوک کرتے تھے. وہ سیدنا بلال کر کے بلاتے تھے، اور حضرت عمر فاروق بھی وہ سیدنا بلال کہہ کے. کوئی غلام ہے، کالا سیاہ رنگ ہے، غریب آدمی ہے، پھر بھی اس کو رسپیکٹ کتنی دی جا رہی ہے. تو ہم کم از کم ہمیں اپنے ملازم سے، اور جو وسائل آتے ہیں اس سے کم از کم اچھی بات کر لیں. اس سے پیسے خرچ نہیں ہوتے، اپنے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں. سرکاری افسر کے ان کے ماں باپ کتنے گندے کمینے گھٹیا نیچ گرے ہوئے ان کے ماں باپ تھے، جن کی انہوں نے تربیت نہیں کی اپنے بیٹے کی. افسر بن گیا تکبر ہے، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، قارون کی طرح، یزید کی طرح. او خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. بہت جلدی تم نے مرنا ہے. نیپال کی طرح تمہارا حشر ہوگا، آپ کو گھسیٹا جائے گا کرسیوں پہ، چاہے آپ منسٹر ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، آپ کو گھسیٹا جائے گا. خدا کا خوف کرے، وہ وقت آنے کے پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. وہ وقت آ رہا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. اگر میری موت ہے، میں نے مرنا ہے ایک دن، ایک نہ ایک دن میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو میں کیوں نہ اچھا کام کر کے مروں. میری موت یزید کی طرح نہ ہو، میری موت امام حسین کی طرح ہو. حق بات میں میری جان جاتی ہے تو 1 کروڑ باری جائے، مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. انسانوں میں 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک لالچ نہیں ہونی چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے. تو خدا کا خوف کرو حکمرانوں اور سرکاری افسروں. اس وقت سے ڈرو کہ تمہاری اولادوں کے سامنے تمہارا کیا حشر ہوگا. نہیں تمہیں پتا تو یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، نیپال کا وزیر اعظم کس طرح اس کو مارا جا رہا ہے، ٹھڈے مکے، کتنا ذلیل، اس کے سر پہ خون، قمیضوں پہ خون لگا ہے، اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا گیا ہے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. میں پھر کہہ رہا ہوں اے حکمرانوں اور سرکاری افسروں، اللہ سے ڈرو. اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اب وہ ڈھیل ختم ہونے والی ہے. جائے کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ جلدی، اس سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ عاجزی اختیار کریں. کوئی بھی سائل آتا ہے میرے ساتھ تکبر سے بولیں، کوئی بات نہیں. ڈاکٹر مجھ سے بہت زیادہ فیس لے لے، لیکن غریبوں سے فیس کم لے. میں بھی غریب ہوں، غریبوں سے، مسکینوں سے، محتاجوں. یار کم از کم خدا کا خوف کرو. مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کو عذاب دینا ہے. اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا، اس دنیا میں. ایک شعر مجھے یاد آ گیا، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وہ سزا یہاں بھی بھگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگتے. تو میری ریکویسٹ کر لیں، درخواست سمجھ لیں، منت سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں، اپیل سمجھ لیں کہ خدا کے لیے یار یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے کم از کم آپ ان کا کام نہ کریں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. میرا کہنے کا ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے، آپ اس دنیا میں، اس پاکستان میں نہیں، یورپ میں نہیں، مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا میں اگر کوئی انسان کسی انسان سے کوئی چیز چاہتا ہے تو فقط چاہتا ہے عزت نفس، کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں، آپ اس کا کام نہ کریں، لیکن اسے اخلاق سے تو بولیں. کم از کم وہ آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کہیں وعلیکم السلام اور تشریف رکھیں. وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ اس سے صرف پانی چائے نہ پلائیں، پیسے لگتے ہیں 40-50-100 روپے لگ جاتا ہے چائے، نہ پوچھیں. آپ اس سے پانی کا پوچھ لیں. ظاہر ہے وہ باہر سے آیا، ستمبر کا مہینہ ہے، آج ستمبر کی 17 تاریخ ہے، گرمیوں کے دن ہے، پانی کا اسے پلا دیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اللہ پاک آپ کو امام حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا.
تو میں یہ اپیل آپ سے کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، خدا کا واسطے دے رہا ہوں، کوئی بھی سائل آتا ہے تو کم از کم اس کا آپ کام بے شک نہ کریں، تو کم از کم اسے عزت سے تو بٹھائیں نا. آپ کا گھر میں نہیں وہ آیا، دفتر میں آیا، ٹھیک ہے، اسی کی آپ تنخواہ لیتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد ہے آپ اگر اچھے انسان بنیں گے تو آپ کی قبر کو بھی لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار وہ فلاں افسر تھا، بڑا اچھا آدمی، یار فوت ہو گیا، اس کا ڈریس، وہ آپ کی قبر پہ جا کے دعا کریں. یہ چیز ہوتی ہے. تو کم از کم آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک زلزلے کی ہم مار ہیں، 1 2 3 منٹ کے زلزلے کی مار ہیں ہم کو پتہ ہے زندگی کا. میں انتہائی نالائق آدمی ہوں، مجھ سے زندگی میں کوئی کام اچھا نہیں ہوا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، میری ٹریننگ، میری تربیت خود نہیں ہوئی ہے. میرے استاد ہیں جیلم میں سید سجاد حسین شاہ، 24 سال انہوں نے تبلیغ ہائی اسکول جیلم میں پڑھایا ہے، تنخواہ نہیں لئی. وہ عجیب طرح کا ولی اللہ تھا اپنے دور کا. 2000 میں فوت ہو گیا، 2025 جا رہا ہے، 25 سال ہو گئے ہیں تقریباً کو. تو انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ میں پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. تو انہوں نے یہ پاسجات صاحب ہیں سید سجاد حسین، یہ میرے ٹیچر تھے، اور جیلم تبلیغ استاد جیلم پڑھائی، تنخواہ نہیں لئی. پھر مسجد توحید ریٹائر ہونے کے بعد، وہاں اسکول چھوڑنے کے بعد مسجد توحید باغ میں لامے وہاں یہ جمعہ پڑھاتے رہے ہیں. ساری رزق کی حلال کھایا یار، بہترین زندگی. لوگ ان کا ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے. یہ پاسجات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے تک پہنچایا ہے، علامہ اقبال کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پہنچایا ہے، یا مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سلیمان ندوی، علامہ ابن خلدون، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ عنایت اللہ مشرقی. ان لوگوں کا دین کا، قرآن کا، اسلام کا، انسانیت کا، اخلاقیات کا، محبت کا، بھائی چارے کا، وہ انسانیت کا وہ پیغام انسانوں تک پہنچائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دار روٹی ہم کماتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزاریں، انسانوں سے اخلاق ہمارا اچھا ہو، ہمارا کردار بھی آہستہ آہستہ اچھا ہو ہی جائے گا. ہم کم از کم اخلاق کو تو ٹھیک کریں. 2 چیزیں ہم چھوڑ دیں. ایک ہم سرکاری افسروں دکانداروں سے، یہ میں بات کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، 2 چیزیں کم از کم آپ چھوڑ دیں. فی الحال سارا قرآن پہ تو عمل نہیں آپ سے ہوگا، مجھ سے بھی نہیں ہوتا، تو آپ 2 چیزیں چھوڑ دیں. ایک آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ تو پھر سخت لفظ بول گئے. ایک تو آپ سچ بولا کریں. ایک یہ اس بات پہ عمل کریں، سچ بولا کریں. دوسرا آپ وعدہ خلافی نہ کریں. یہ 2 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام عمر، آپ کی ساری زندگی تبدیل ہو جائے گی. صرف 2 چیزیں. آپ نہ وعدہ خلافی نہ کریں. آپ کا یہ میں کل کام کر دوں گا، آپ اسے کہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اسے سچ بولیں. تو وعدہ نہ کریں. لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے. تو یہ پھر میں وہی باتیں لے بیٹھتا ہوں جو میں پہلے کرتا ہوں. یا تکلیف دہ باتیں ہیں، اس ملک میں ہے تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، ہر آدمی پریشان ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ گرمی کے بعد سردی آتی ہے، دکھ کے بعد سکھ آتا ہے، غم کے بعد خوشی آتی ہے، صبح کے بعد شام آتی ہے، شام کے بعد پھر صبح طلوع ہوتی ہے. اور کہنے کا میرا مقصد ہے کہ غم کے بعد خوشیاں آتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں جلد خوشیاں آئیں گی. اس ملک میں امن آئے گا، وہ اچھا انسان آئے گا، ولی اللہ ٹائپ کو، اللہ تک کا پرہیزگار تقوی والا آدمی آئے گا. انشاءاللہ اس دنیا میں انقلاب آئے گا. اس آپ کے پاکستان، پیارے پاکستان، جس کے یہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ آپ کا بڑا پیارا ملک ہے. پاکستان کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہی ہے سب کو، کیا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن میرا نعرہ ذرا وہ دوسرا ہے. پاکستان کے آدھے ملک کا مطلب کیا؟ مشرقی پاکستان تو کاٹ دیا، میں نے تو نہیں کاٹا، آپ نے بھی. جنہوں نے علیحدہ کیا مشرقی پاکستان، جو بنگلہ دیش بن گیا، وہ اس وقت نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. اب تو آدھا پاکستان ہے، تو پاکستان، آدھے پاکستان کا مطلب کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ملک بہت پیارا ہے، ہم نے بنانا ہے. ہمارے حکمران تو نہیں آج تک بنا سکے، جتنے بھی 70 سال ہو گئے وہ نہیں بنا سکے. تو آپ لوگوں میں ولی اللہ کو اچھا انسان آئے اور اس ملک میں انقلاب لائے. کوئی نہ کوئی آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا اس قوم پہ، اللہ کو رحم آئے گا. آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے جب دعا کرتے ہیں اللہ کو رحم آئے گا، پیار آئے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بندہ ایسا لائے گا، بہت جلد وہ بندہ آئے گا. آ رہا ہے کوئی ولی اللہ ٹائپ آئے گا. اس ملک میں انقلاب آئے گا. آپ کی اولادیں سکھ کا سانس لیں گی. دولت مند لوگوں کی طرح وہ بھی، ان کو بھی انصاف ملے گا. وہ اچھی زندگی، اچھا پڑھیں گے، اچھا لکھیں گے، اچھا انسان بنیں گے. ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی. آپ ماں باپ ہیں، آپ کے بھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی. آپ کے بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کو میں امید لاتا ہوں
آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ بہت تھوڑے دنوں بعد اس ملک میں اچھا وقت آ رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی، جلد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی جلد، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے اجازت، تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔